कबीर दादा के होठों पर तबस्सुम नमूदार हुआ। अच्छा ठीक है, चुप कर जाओ, कोई भी लड़की नहीं आएगी, लेकिन तुम भी वादा करो कि हर वक्त रोमांस नहीं झाड़ोगी। नहीं करती वादा, पैगाम भी भेजूंगी, अपने हाथ से खाना भी खिलाना पड़ेगा, गंदा मशरूम भी नहीं पीने दूंगी और आपको जल्दी लौट कर घर भी आना पड़ेगा। और कबीर भी कहूँगी। कबीर कबीर वो इससे चिमटी सिसकियाँ भरते हुए कहती रही। अच्छा झगड़ा ख़त्म करो, चलो खाना खाते हैं। कबीर दादा ने सुलह की पेशकश की। पीछे हटते हुए इसने आंसू साफ किए। मुस्कुराती आंखों के आंसुओं की भी अपनी कशिश है। मुश्कों से धुली काली स्याह आंखों ने कबीर दादा को मसहूर कर दिया था। तनावश के लबों पर वैसा ही मलकुती तबस्सुम रक्सा था जैसा इसने तसव्वुर की आंख से देखा था। वो मेज़ की तरफ मुड़ी, खाने के बर्तनों के साथ बड़ी बोतलों को देखते ही वो सरत से इनकी तरफ बढ़ी और तीनों बोतलों को उठाकर अलमारी की तरफ बढ़ गई। कबीर दादा के लिए नगी ने जो गिलास भरा था वो अभी तक वैसे ही रखा था। वो गिलास भी तनावश ने उठा लिया और इसकी तेज़ी देखते हुए कबीर दादा अपनी हंसी रोक नहीं पाया था। अलमारी की चाबी इसने धागे में पिरोकर गले में डाली हुई थी। तीनों बोतलों को ताला करके उसने गिलास का मशरूब गुस्लखाने में गिराया और गिलास धोकर इसके पास लौट आई। इसने फ़ौरन पूछा, मेरी आज की बोतल कहाँ गई? वो मासूमियत से बोली, पता नहीं मेरी गैर मौजूदगी में कितनी बोतलें पी ली होंगी आपने। कसम खुदा का, एक गिलास भरा था, इससे वो भी घूंट नहीं ले पाया था, जो मोहतरमा ने गिरा दिया। एक बोतल आधी खाली थी। वो तो मेहमान ने पी है। इतना ज़्यादा खाना क्यों मंगवाया है? यकीनन वो इस लड़की के बारे में कोई बात नहीं करना चाह रही थी। मैंने सोचा भूखा होने की वजह से इतना रो रही थी, तो चलो खिला पिला के दुख दूर कर देता हूँ। गहरी नज़रों से घूर कर वो खाने की तरफ मुतवज्जा हो गई, और यह तो हो ही नहीं सकता था कि वो कबीर दादा को हाथ से खिलाने का मौका जाने देती। यूँ भी इस वक्त कबीर दादा इसकी दिलजोई में लगा हुआ था। खाना खाकर वो बर्तन समेटने लगी। कबीर दादा संजीदगी से बोला, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने एक घूंट भी नहीं भरा था इसमें, इसलिए मेरी आज की बोतल ले आओ। अच्छा मैं ये बर्तन धोकर आती हूँ, फिर अपने हाथों से पिलाऊंगी। रहने दो, मैं पी लूँगा, बस बोतल देती जाओ। कबीर दादा इसकी चालाकियों से अच्छी तरह वाकिफ़ था और जानता था कि वो हज़ार बहानों से इसे शराब पीने से रोकने की कोशिश कर रही हूँ शराब पीने से रोकने की कोशिश करेगी। आ रही हूँ ना, इतने बेसब्रे क्यों हो जाते हैं आप? खुद कह रहे थे कि लड़के नहीं रहे, हरकतें देखो बिल्कुल बच्चों वाली हैं। ठीक है जाओ। गैर मुतवक्का तौर पर कबीर दादा ने ज़िद छोड़ दी और वह खुशी से सर हिलाती बावर्ची खाने की जानिब बढ़ गई थी। इसके ख्वाबगाह से निकलते ही इसने अजीम का नंबर मिलाया। जी दादा। इसने फ़ौरन कॉल वसूल की थी। इसने पूछा, तुम्हारे पास विस्की की कोई बोतल रखी है? जी दादा, फ़ौरन मेरे पास ले आओ, कहकर इसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। 2 मिनट बाद ही अजीम दरवाज़े को खटखटा कर अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में विस्की की सरबराह बोतल थी। बोतल इसके सामने मेज़ पर रखकर वो वापस मुड़ गया। कबीर दादा ने फ्रिज से बर्फ़ के टुकड़े निकाले और इस इत्मीनान से शुगल में लग गया। तनावश के लौटने तक वो आधी से ज़्यादा बोतल खाली कर चुका था। ये कहाँ से आई है? वापस आते ही इसने ताला की हुई अलमारी को मशकूक नज़रों से देखा। पता नहीं, इसने चौथा गिलास उठाकर होठों से लगा लिया। धीमे कदमों से चलती वो मेज़ के करीब आई और फिर एकदम झपट कर बोतल उठाते हुए, पूरी बोतल तो नहीं पीने दूंगी आपको। तनावश, बोतल तो मुझे। गिलास नीचे रखते हुए वो जारहाना अंदाज में खड़ा हो गया। नहीं दूंगी। वो गुस्सा खाने की तरफ भागी। कबीर दादा भी चिस लगाकर इसके पास पीछे दौड़ पड़ा। वो गुसल खाने में दाखिल होने ही वाली थी कि कबीर दादा ने इसको बाजू को पकड़ लिया। तनावश ने फ़ौरन हाथ में पकड़ी बोतल गुसल खाने के फर्श पर उछाली। शीशे की बोतल कई टुकड़ों में बट गई थी। ये क्या बेहूदगी है? कबीर दादा को सचमुच गुस्सा आ गया था। इसका तलख लहजा सुनते ही वो कांप गई थी। बेहुदा लड़की, इसे आहिस्ता से दूर झटकता
وہ بیڈ کی طرف مڑ گیا۔ تناوش وہیں کھڑی مسکین نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ بیڈ پر لیٹ کر اس نے تناوش کی جانب پیٹھ موڑ لی تھی۔ وہ چند لمحے اسے گھورنے کے بعد وہ غسل خانے میں گھس گئی۔ شیشے کی کرچیاں اٹھا کر اس نے ٹوکری میں ڈالی اور فرش کی صفائی کر کے باہر نکل آئی۔ کبیر دادا اسی طرح کروٹ لیے لیٹا تھا۔ اسے اپنا رویہ غلط محسوس ہوا۔ الماری کے پاس جا کر اس نے ایک کھلی ہوئی بوتل اٹھائی اور بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ تپائی پر بوتل اور گلاس رکھ کر وہ کبیر دادا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ آنکھیں بند کیے خاموشی سے لیٹا تھا۔ تناوش نے اپنا ہاتھ اس کے سر کی طرف بڑھایا۔ اس کی انگلیاں کبیر دادا کے بالوں میں پوری طرح گھسی نہیں تھیں کہ کبیر دادا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ بھرپور ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ منمنائی سوری غلطی ہو گئی۔ وہ خاموش دیتا رہا۔ اچھا خفا تو نہ ہونا، آپ کے لیے نئی بوتل نکال کے لے آئی ہوں۔ مجھے تو بس اس لیے غصہ آ گیا تھا، میں نے کہا تھا کہ آج اپنے ہاتھوں سے آپ کو گلاس بھر بھر کے دوں گی۔ بکواس بند کرو اور سونے دو مجھے۔ پلیز۔ اس نے دوبارہ کبیر دادا کے بالوں میں انگلیاں گھسیڑنی چاہیں۔ پہلے کی طرح اس کے ہاتھ کو دور جھٹکتے ہوئے اس نے ہلکا سا دھکا دے کر اسے نیچے قالین پر پھینک دیا۔ وہ فوراً بیڈ پر چڑھ کر اپنی جگہ پر لیٹتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ ناراض تو نہیں سونے دوں گی میں، دماغ خراب مت کرو سمجھی۔ کبیر دادا نے دہاڑتے ہوئے اسے پھر دور کر دیا۔ وہ روحان سی ہوتے ہوئے چلائی، معافی مانگ تو رہی ہوں، بوتل بھی لے آئی ہوں، اب بس کرے نا، کتنی سزا دیں گے؟ مجھے تمہاری بکواس نہیں سننی، دور رہو مجھ سے بےہودہ لڑکی۔ یہ کہتے ہی اس نے تپائی پر رکھی بوتل اٹھا کر غسل خانے کے دروازے کی طرف اچھال دی، جو لکڑی کے دروازے سے ٹکرا کر نیچے گری، مگر دبیز قالین کی وجہ سے ٹوٹنے سے بچ گئی تھی۔ تناوش پھر آہستہ آہستہ اس کے قریب ہوئی، مگر کبیر دادا نے دوبارہ دور دھکیلتے ہوئے کہا، اب اگر تم قریب آئیں تو میں کال کر کے دوبارہ نگی کو بلا لوں گا، میں اس کی جان لے لوں گی۔ وہ اس کی دھمکی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوبارہ قریب ہو گئی اور پھر کبیر دادا کے بار بار دور کرنے کے باوجود اس کی جان نہ چھوڑی، یہاں تک کہ اس نے ہتھیار ڈال دیے اور تھوڑی دیر بعد وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی، لگتا ہے آپ مجھ سے جان چھڑانے کی کوششوں میں ہیں۔ سچ کہتی ہوں، میں اپنی جان دے دوں گی، مگر ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ تم بس ایک پاگل اور احمق اور بے وقوف لڑکی ہو۔ وہ فوراً بولی، جب جانتے ہیں پاگل اور احمق ہوں تو میری غلطیوں پر ڈانٹتے کیوں ہیں؟ چپ کر کے میری مان کیوں نہیں لیتے؟ مان کیوں نہیں لیتے؟ کبیر دادا نے منہ بگاڑ کر اس کا فقرہ دہرایا اور وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ سنجیدہ، متین اور روب داو والے کبیر دادا کو اپنا رکھ رکھاؤ اور تنتنا بھول گیا تھا۔ ایک کم عمر لڑکی اس کے اعصاب پر پوری طرح حاوی ہو چکی تھی۔ کبیر دادا کی آنکھیں بند کر کے کوئی ایسی ترکیب سوچنے لگا جس سے تناوش کو خفا کیے بغیر واپس بھیجا جا سکتا ہو، کوئی ایسی تجویز جس سے وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے سوچوں اور دماغ سے بھی نکل جاتی۔ مگر یہ کام اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ دل و دماغ کے خلاف مکمل طور پر دل میدان میں آ گیا تھا، اور دل تو ایسا ہٹ درم ضدی اور با اثر ہے کہ اپنی منوا کر ہی دم لیتا ہے۔ تناوش کی میٹھی گنگناہٹ اسے سپنوں کی دنیا میں دھکیل کر لے گئی، ایک ایسے جہاں میں جہاں دنیا کے سارے جھگڑوں، فساد، خساروں، دکھوں اور الجھنوں اور خوف وغیرہ کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ بس وہ اور تناوش تھے، خوشیاں اور راحتیں تھیں، سکون اور اطمینان تھا۔ تو تم ناکام رہی۔ نگی کے کال وصول نہ کرنے پر پاشا اس کی کوٹھی پر ہی پہنچ گیا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے بغیر کسی تہمید کے پہلا فقرہ یہی کہا تھا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ دماغ میں جھوٹ کو ترتیب دیتی نگی نے حیرانی سے پوچھا۔ کیا کہہ رہا تھا دادا؟ اس سے نگی کے استفسار کی کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ کچھ خاص نہیں، میرے مسائل پوچھے، فائدہ پہنچایا اور یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ پاشا کو کہہ دینا میں ساری رات اس کے ساتھ رہی ہوں۔ بابی سے بات ہوئی؟ بس مصافحہ کیا تھا، ورنہ تو وہ تو مجھے دیکھتے ہی اس کی ایسی حالت ہو گئی تھی کہ گویا اس نے موت دیکھ لی ہو۔ آنکھوں میں آنسو اور کپکاتے ہونٹ، یقین مانو مجھے تو ترس آ رہا تھا اس پر۔
اور اس کی حالت دیکھ کر کسی کی محبت میں یوں پاگل ہو جانا بے وقوفی ہی تو ہے، چاہے مرد کبیر دادا جیسا ہی کیوں نہ ہو۔ اداکاری کر رہی تھی کمینی، میرا مطلب کمینی بھابھی۔ پاشا نے فوراً فکرے کی تصحیح کی تھی۔ اگر اداکاری تھی تو آسکر ایوارڈ اس کا حق بنتا ہے۔ مجھ جیسی منجھی ہوئی اداکارہ بھی ایسی کارکردگی نہیں دکھا سکتی۔ پاشا نے منہ بنایا، تم بھی کبیر دادا کی طرح اس کی معصومیت سے متاثر ہو گئیں۔ وہ ہے ہی معصوم، صاف گو اور سیدھی سادی، اپنے تاثرات چھپانا اسے آتا ہی نہیں، ورنہ ایک غیر لڑکی کے سامنے یوں ظاہر نہ ہوتی۔ اس کی حالت دیکھ کر کبیر دادا نے کیا رد عمل ظاہر کیا؟ کھویا کھویا گمسم سا لگ رہا تھا، اسے کمرے سے چلے جانے کا خود کہہ دیا تھا۔ اس کے جاتے ہی کبھی دروازے کو گھورنے لگتا اور کبھی چھت کو۔ مجھ جیسی لڑکی گویا اسے نظر ہی نہیں آ رہی تھی، حالانکہ پیسے والے مجھے ایک رات کے 15 سے 20 لاکھ ہنسی خوشی ادا کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ شراب کے رسیا نے وسکی کے بھرے ہوئے گلاس کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اور پھر اس سے زیادہ دیر صبر نہ ہو سکا۔ تمہارے سامنے غلط بیانی کرنے کے عوض 3 ڈراموں میں مرکزی کردار حاصل کر کے دیا اور رخصت کر دیا۔ گویا میرا اندازہ غلط نہیں تھا، نگی صاحب گوئی سے بولی۔ سچ کہوں تو تم ابھی کبیر دادا کی حالت کا اندازہ لگا ہی نہیں پائے۔ اس نے چند لمحے مجھے صرف تمہاری وجہ سے برداشت کیا، ورنہ وہ کبھی بھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دیتا۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے پاشا نے کہا، جانتا ہوں کبیر دادا کے نزدیک میری حیثیت چھوٹے بھائی کی سی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں انہیں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ معصوم کمینی بھابھی انہیں برباد کر دے گی، اور میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ بات بہت بڑھ گئی ہے پاشا، اب اس مسئلے کا سادہ حل یہی ہے کہ کبیر دادا کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ نکی نے معقول مشورہ دیا۔ نہیں، ایک اور حل بھی ہے۔ پاشا نے ہاتھ میں تھامے گلاس سے باقی ماندہ شراب حلق میں انڈیلی اور جانے کے ارادے سے کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کی تقلید میں اٹھتے ہوئے بولی، اگر یہ سوچ رہے ہو کہ کسی خوبصورت لڑکی کو بھیج کر کبیر دادا کے دل سے اس کی محبت نکال دو گے تو غلطی پر ہو۔ پاشا نے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے، وہ بھی اسے رخصت کرنے ساتھ چل پڑی تھی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے کے ساتھ رکتے ہوئے پاشا پیچھے مڑا۔ ویسے کیا خیال ہے، اگر وہ معصوم کمینی ڈائن بھابھی نہ رہے تو کبیر دادا کتنے دنوں میں سنبھل جائیں گے؟ کیا مطلب؟ نگی ہکلا گئی تھی۔ پاشا ہنسا، اب موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے نا۔ اگر کبیر دادا کو معلوم ہو گیا کہ اس کا قاتل کون ہے تب؟ یقیناً نگی تناوش کی موت کے حق میں نہیں تھی۔ وہ معصوم گڑیا سی لڑکی اسے بھی بہت پیاری لگی تھی۔ پاشا تیقن سے بولا، زیادہ عرصے خفا نہیں رہ سکیں گے، خاص کر اس صورت میں جب انہیں اچھی طرح معلوم ہوگا کہ یہ قدم ان کی بہتری کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ کوئی اور حل؟ نگی واضح مخالفت نہیں کر سکتی تھی۔ میں فضول سوچوں میں دماغ نہیں تھکاتا، کہتے ہوئے پاشا چل پڑا اور رہا۔ کار کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ ایک بار پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر کبیر دادا کو یہ بات اس لڑکی کی موت سے پہلے معلوم ہو گئی، تب بھی ایک لڑکی مرے گی ضرور۔ اب یہ خود سوچ لینا کہ کس لڑکی کی جان تمہارے لیے قیمتی ہے۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے کار آگے بڑھا دی۔ وہاں وہ اپنے محافظوں اور ڈرائیور کے بغیر ہی آیا تھا، کیونکہ کبیر دادا کے معاملے میں وہ اپنے آدمیوں پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ نگی پریشان نظروں سے اسے گھورتی رہ گئی۔ تناوش کو بچانے کے لیے وہ کچھ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کے نزدیک اپنی جان تناوش سے کئی گنا اہم تھی، بلکہ اپنی جان کا کسی دوسرے کے ساتھ تقابل کرنا ایک مذاق ہی تھا۔ ایس پی ضمیر حسین، نوشاد افریدی اور اخلاق حسین گزشتہ دن کبیر دادا سے ہونے والی ملاقات کی تفصیل بتاتے ہوئے آخر میں کہہ رہا تھا، جلد سے جلد اسے لگام ڈالنی پڑے گی، ورنہ وہ ہم سب کو برباد کر دے گا۔